बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में कोरोना के फैलाव की जो सूरत हाल है तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद लॉकडाउन में दोबारा से सख्ती की जाए या कोई सख्त कर्फ्यू लगाया जाए ताकि इस फैलाव को रोका जा सके। असल वजह क्या है? क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे या फिर शायद हम लापरवाह हो गए हैं या अब शायद चूँकि पूरी दुनिया को ये वायरस जो है अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता हैं, प्रोग्रेसिव ममालिक हैं और वहाँ पे मुआशी सूरत हाल बेहतर है और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। शायद इस वजह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कोरोना में भी अपना काम कारोबार अपना जो रूटीन है वो बरकरार रखने पर मजबूर हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका डेली वेजेस पर उनका घर चलता है, वो मजबूर हैं कि वो जाकर अपना काम करें। या ऐसी एसेंशियल सर्विसेज जिसमें हस्पतालों के साथ साथ मीडिया सर्विसेज भी शामिल हैं, जो कि 24 आवर सर्विसेज हैं और वो सर्विसेज चलानी भी ज़रूरी हैं, न्यूज़ आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। इसलिए न्यूज़ चैनल्स या जो मीडिया के लोग हैं उनको रिपोर्टिंग भी करनी है, फील्ड में भी जाना है, उनके लिए भी ये मजबूरी है कि उन्हें बाहर ज़रूर निकलना है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस अब फैल रहा है, यानी अब हमारे क्लोज सर्कल्स में, हमारे जानने वालों में, दोस्त अहबाब में अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस पॉजिटिव आता जा रहा है। इस वक्त ये भी जानना चाहेंगे कि इस मुल्क में और ख़ासतौर पर इस शहर कराची में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, किस तरह ये फैल रहा है और किस तरह से इसे रोका जा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में जो इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका भी आपसे तारुफ़ कराना चाहेंगे। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें डायलिसिस की, यानी कोरोना के साथ साथ और ऐसी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से अमवात भी होती हैं और लोगों में बीमारियाँ भी फैलती हैं। यानी ये वो बीमारियाँ हैं जो एक बहुत बड़े बजट का सबब बनती है किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं होता और जिस तरह गुर्दों का फेल हो जाना है, अब डायलिसिस के अलावा इसका इलाज नहीं होता और बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे इस मुल्क में जो कि फ्री डायलिसिस की सहूलत फराम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो कि रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम नाज़रीन ये बात करना चाहेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें जो है वो हथियार डाल देने चाहिए इस बीमारी के आगे या फ़ाइट करना चाहिए? हमें से ऐसे लोग जो इस्तिताअत रखते हैं या ताकत रखते हैं या कैपेसिटी रखते हैं कोई भी काम करने की, चाहे अगर आपके पास इतने पैसे हों कि आप किसी को मास्क दिला सकें या आप लेबर वर्क कर सकें, लेबर वर्क इन द सेंस कि किसी के घर में अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, कोई चीज़ें लाने की ज़रूरत है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह सरहदों पे जब फ़ौज लड़ रही होती है तो आवाम का भी ये काम होता है कि वो फ़ौज के शाना बशाना खड़े हो और उनकी पूरी सपोर्ट करें। उसी तरह इस वक्त हमारी फ़ौज जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रही है वो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, हमें उनकी भी मदद करनी है। उनको क्या ज़रूरियात इस वक्त हैं जो हमें बाम पहुँचानी चाहिए, जिस तरह PPEs हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, शील्ड्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके फुकदान की वजह से डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। और अगर हमारे डॉक्टर्स कोरोना का शिकार होने लगे तो फिर जो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है इनका इलाज कौन करेगा? हमारे माशरे में अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि ये जिम्मेदारी को फील करते हुए वो लोगों की मदद करते हैं, डॉक्टर्स की मदद करते हैं। और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि उनका शोबा क्या हो, यानी लोगों की मदद करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हों या आप पैरामेडिकल स्टाफ हों। अगर आप किसी और दूसरे शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आपके अंदर ये जज्बा है और आप चाहते हैं कि लोगों की मदद करें तो आप लोगों की बासानी मदद कर सकते हैं। ऐसे एक शख्स है जिनका इंटरव्यू हमने रमज़ान मुबारक में भी किया, ईद पे भी उनको मदऊ किया था, जिन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए PPEs फराम किए, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें फराम की जिसमें मास्क हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, विटामिन C की टैबलेट्स हैं, ग्लव्स हैं, ये तमाम वो चीज़ें या PPE सूट्स हैं, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की। तो ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर सी बात है जब ये प्रोवाइड की तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना उनसे बात करें कि आखिर क्या वजह है कि इस वक्त जो है ना वो किस तरीके से कोरोना का ये फैलाव हो रहा है, यानी किस तरह से कोरोना फैल रहा है। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे और ये जानेंगे क्योंकि उनका इंटरेक्शन बहुत है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल बिशा अब्बास जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बिशा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इसमें कॉल की, शामिल किया अपने प्रोग्राम में।
اچھا مجھے یہ بتائیے گا بشار، چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے بالکل فرسٹ ہینڈ آپ کا انٹریکشن ہے، آپ مختلف ہاسپٹلس میں پی پی ایز فراہم کر رہی ہیں، تو اس وقت کیا سچویشن ہے کراچی میں، ہمارے ملک میں خاص طور پہ کراچی میں کرونا کی کیا سچویشن ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح پھیل رہا ہے یہ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایز ایکسپیکٹڈ کہ عید کے بعد یہ جو ہے نا بہت زیادہ اسپیڈ ہونا تھا، پھر لاک ڈاؤن بھی کھلا ہے، تو اس کی وجہ سے ابھی جو سچویشن ہے میں ہاسپٹلز میں دیکھ رہی ہوں، ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو اس حوالے سے ابھی جو سچویشن ہے ہماری کراچی کی وہ بہت زیادہ ورسٹ ہے. لاک ڈاؤن بھی کھلا ہے اور پھر عید کی گیدرنگس کی وجہ سے بھی جو ہمارے پیشنٹس آئے ہیں ہاسپٹل میں، تو سچویشن اس وقت بہت ورسٹ ہے. بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس چیز کو. تو ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے تو کہ وہ ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ لاک ڈاؤن بہت مصیبت بن گیا تھا، لیکن اوبیسلی ہمیں سوشل ڈسٹینس کرنا ہے، پریونٹیشنس کرنی ہے اس چیز کو لے کر، وہ نہیں کر پا رہے، لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو. تو ورسٹ ہے بہت زیادہ ابھی کراچی کی سچویشن. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاسپٹلس میں اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح ڈاکٹرز بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف ڈاکٹرز ہیں جو باقاعدہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں اور بڑی سیریس کنڈیشنز بھی ان کی ہوئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ڈاکٹرز کو پی پی ایز کی ضرورت ہے؟ کیا وہ پروٹیکٹڈ ہیں ان چیزوں سے؟ دیکھیں ڈاکٹرز ہو گئے، پیرامیڈ اسٹاف ہو گیا، ایون کہ ہاسپٹل کا چھوٹے سے چھوٹا بھی جو اسٹاف ہے وہ اس وقت جو ہے فرنٹ پر ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جس طرح سے ہمیں ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے، وہ پی پی ہو گئے یا جو بھی پرسنل اکوپمنٹس ہیں ان کی وہ پرووائڈ کرنی چاہیے، وہ ہو رہی ہیں. اوبویسلی جو ہے کہ ہمیں ماسک چینج کرنے ہیں، پی پی ڈریسز ہیں وہ جو ہے وہ فریکوینٹلی چینج کرنے ہیں، بٹ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے، ری یوز بھی ہو رہے ہیں وہی چیز. تو اس لیے ہمارے ڈاکٹرز بہت زیادہ رسک میں ہیں، تو جس طرح سے ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اب تک آپ نے کن ہاسپٹلس میں جو ہے وہ پی پی ایز پرووائڈ کیے ہیں، یعنی وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں آپ نے یہ پی پی ایز جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیے ہیں لوگوں کے لیے، اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پرووائڈ کیے ہیں آئسولیشن سینٹرز؟ جناح میڈیکل میں ہم کر چکے ہیں، سبراج میں کر چکے ہیں، عباسی شہید میں کر چکے ہیں، ایکسپو آئسولیشن سینٹر جو ہمارا بنا ہوا ہے اس میں ہم لوگ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ دوسرے چھوٹے ہاسپٹلز ہیں اس میں بھی ہم لوگ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر چکے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک آج کل ایک ویکسین نکلی ہے جو کہ کرونا کے لیے بڑی افیکٹو ہے، جیسے ہم ایکٹرما کہتے ہیں، اور یہ جو ویکسین ہے نا یہ بڑی افیکٹو کہی جا رہی ہے، یعنی پیشنٹس کو یہ بچا سکتی ہے وینٹیلیٹر پہ جانے سے، اور بڑی مہنگی ویکسین ہے، کہیں 60,000 روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی، اب 80,000 کی ہے، 1 لاکھ روپے میں بھی بلیک ہو رہی ہے. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو یہ ویکسین مل نہیں رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی نان افورڈنگ لوگ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے کچھ ویکسینس جو ہیں وہ ارینج کر لی ہیں، اگر لوگ آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں اور وہ چاہیں کہ یہ ویکسین ان کو مل جائے، نان افورڈنگ لوگوں کو فری آف کاسٹ یہ ویکسین پرووائڈ کر دیا، بہت بڑا کار خیر ہے، تو کیا آپ نے میکینزم بنایا ہے، کیا ایس او پی بنائی ہے، کس طرح سے اس ویکسین کو ان تک پہنچایا جائے گا، ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اسٹارٹ ہم نے جو کیا تھا وہ اسی سے کیا تھا، ماسک بانٹنے سے، کہ وہ سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ پریونٹیشن ہے، تو آبویسلی لوگ نہیں کر پا رہے. تو جو انیشیل اسٹیج تھا تو ماسک اتنی آسانی سے اویلیبل بھی نہیں تھے، مطلب چھوٹے چھوٹے میڈیکل اسٹورز پہ بھی ہم جا رہے تھے تو وہاں پر بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ماسک اویلیبل نہیں ہے. تو اسٹارٹ ہی ہم نے وہاں سے کیا تھا، تو لوگ آبویسلی ایسے لے رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہو. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے انجیکشن کی بات کی، تو وین وی کیم ٹو نو کہ اس سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ہم نے کچھ انجیکشن ارینج کیے تھے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ایس او پی رکھی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹرز کے جو ہاسپٹل ہیں ان کی ڈاکٹر کی پرسکرپشن جو بھی آپ کا پیشنٹ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ لے کے آئیں، یا واٹس ایپ کے تھرو وہ جو ہے وہ فارورڈ کرے، اس کے بعد ہم اس کو وہ پرووائڈ کریں گے. آپ اسکرین پہ نمبر بھی چلا دیجیے گا، جو نمبر ہوگا یا چل رہا ہوگا آپ کی اسکرین پر، تو اس نمبر کے تھرو وہ پرسکرپشن ہمیں سینڈ کی جائے تو ہم وہ انجیکشن ان کو پرووائڈ کر دیں گے.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا بشا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے؟ کیا یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو اسٹرکٹ کرنا چاہیے؟ کیا اسے مزید سخت کر کے ایک کرفیو میں بدل دینا چاہیے؟ یا ایسے لوگ ہمارے جو کہ مزدور ہیں، جو محنت کش طبقہ ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے اس لاک ڈاؤن میں آسانی دینی چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار کرتے رہیں، یا ہم سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کر لیں، یعنی ہم کاروبار بھی چلائیں لیکن ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں؟ کیا سمجھتی ہیں کرونا کے پھیلاؤ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے؟ جی اچھا، ابھی جس طرح کی سچویشن ہمارے کراچی میں چل رہی ہے تو ایک طرف دیکھنے میں جائے تو مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، بٹ اگر ایٹ دی ادر ہینڈ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو آبویسلی ڈپینڈ کرتے ہیں ڈیلی ویجز پر، تو ان کے لیے جو ہے وہ اگر ہم ان کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ دوسری، ابھی میں آپ سے ایک، اگر ٹائم ہے تو میں ایک چھوٹا سا آپ سے ایک چیز شیئر کروں گی کہ ہماری جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو رہے ہیں، اسپیشلی وہ ٹیچرز جو ہیں جو اسکول میں جاب کر رہی تھیں، جن کا مطلب اسپینڈنگ ہی اس سے تھی، آپ جو کہیں گھر ہی وہ لوگ اپنا جو ہے اس جاب سے چلا رہی تھی، تو اسکول obviously نہیں چل رہے ہیں اور وہ لوگ سیلریز نہیں ان کو دے پا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ جاب سے فائر کر دیا ہے، تو وہ میں ان کو بھی دیکھ رہی تھی، ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ اب ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو رہے ہیں، سیلریز ان کو پے نہیں کر پا رہے ہیں، تو لاک ڈاؤن اگر ہم نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ ہمارے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ ابھی بھی میں جب، کیونکہ ہمارا باہر نکلنا ہوتا رہتا ہے، ہاسپٹلس وغیرہ جانا، تو روڈ پہ میں دیکھ رہی ہوں تو لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ماسک ہی پہن لیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے۔ مارکیٹس ایسے لگ رہی ہیں جیسے نارمل مارکیٹس لگتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے مل رہے ہیں، کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے، بٹ جس طرح سے حالات ہیں تو ہمیں جو ہے خود سے فی الحال تو کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اتنی کوئی رچ کنٹری نہیں ہیں کہ ہم اتنے منتھ تک لاک ڈاؤن کرتے رہیں گے اور پھر بھی ہم سروائیو کر لیں۔ تو ہمیں خود سے اپنی، جس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ویسے لوگ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کر لیں کہ آپس میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں، ماسک پہن لیں، گلوز پہن لیں۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا، یعنی جو خاص طور پہ شوبز کے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ رول ماڈلز ہیں لوگوں کے، یعنی ان کو لوگ دیکھ کے فالو کرتے ہیں، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی خاص طور پہ فیشن انڈسٹری کو اور یعنی جو شوبز انڈسٹری ہے اس کو، کہ وہ میسج، وہ موٹیویٹ ہوں، وہ لوگوں کی کام کریں جس طرح آپ کام کر رہی ہیں؟ یہی میسج کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہماری فیشن انڈسٹری ہو گئی یا فلم انڈسٹری ہو گئی، لوگ دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ جو بھی ہے، لوگ آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں اور لوگ فالو کرتے ہیں آپ کو، آپ جو کہتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ، تو آبویسلی آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنے انسٹاگرام پیجز پہ جو ہے اویئرنیس پروگرام ہی چلا دیں، لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگ ابھی بھی نہیں مان رہے کہ کووڈ ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بٹ اب obviously پہلے اتنا زیادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب ہمارے سراؤنڈنگز میں ہی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کرونا ہونا سٹارٹ ہوا ہے، تو آپ اتنا ہی کر دو کہ آپ اپنے پیجز پر اپنے فالوورز کے ساتھ ہی کچھ اویئرنیس کی چیزیں شیئر کر دو، کہ کوئی ایک ہی آپ کو دیکھ کر کیئر کرے گا اور اس کی جان بچے گی، تو یہ آپ کو ہی ثواب ہے، تو اتنا ہی کر لیں تو بہت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کا سورس آف انسپریشن کیا ہے، یعنی بینگ اے ماڈل، گلیمر ورلڈ میں ہونے والی ایک لڑکی، وہ اتنا کام کر رہی ہے، اتنی محنت کر رہی ہے اور لوگوں کے لیے ایک فلاح اور بہبود کا جذبہ رکھتی ہے، کس طرح سے آپ اس طرف آئیں؟ کوئی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے اور انسپائر ہو کے پھر لوگوں کی ایک خدمت کا جذبہ اس کے اندر پھیلتا ہے، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو آپ کیا کہیں گی؟ کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا؟ کس چیز کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہیں، یعنی آپ سوچتی ہیں؟ سورس آف انسپریشن اگر آپ پوچھیں تو دیکھیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، تو سب سے پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سب سے پہلے کویشچن ہوتا ہے what you wanted to be نا، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے ہمیں۔ تو جب ابھی انیشیل ڈیز تھے، ہم لوگ لاک ڈاؤن میں تھے اور ہمارے ڈاکٹرز ہی کام کرے تھے، تو میری انسپائریشن جو تھی وہ بیسکلی ڈاکٹرز ہی تھے، کہ جب مجھ سے بھی اسٹارٹ میں پوچھا جاتا تھا میں بھی یہی بولتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس جگہ پہ ہو سکتی تھی نا، تو سب سے پہلے اوبیسلی میں بھی اپنی لائف کو سیکریفائز کرتی، اپنی فیملی کو سیکریفائز کرتی، تو میری جو انسپائریشن تھی وہ ہمارے ڈاکٹرز ہی تھے، کہ وہ جو ہے اس وقت اس جنگ سے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کو وہ ویپنس پرووائڈ کرنے چاہیے جن سے وہ ایٹ لیسٹ لڑ تو سکے نا، بغیر ویپن کے تو آپ کو پتہ ہے ہماری فوج بھی نہیں لڑ سکتی، تو یہی اس لیے ایک چھوٹا سا
کیا کہ بھلے میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں ان کی ہیلپ تو کر سکتی ہوں اس طرح سے یہ سب کچھ پرووائڈ کر کے, اور ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. میں شروع سے یہی بول رہی ہوں کہ یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ بشا, بہت شکریہ, اور ہم یہ امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. ہماری یہ بہت دعا ہے کہ آپ اسی طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اینڈ میں آپ کا بھی بہت بہت تھینکس کروں گی کیونکہ ان سب چیزوں میں آپ کا بھی ہمارا آپ کے ساتھ بھی مطلب بہت زیادہ کولیبریشن ہے. آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ان سب چیزوں میں رہتے ہیں, کالس پہ, ہر چیز میں آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈویژن ہے. تو تھینک یو سو مچ. میں آپ کا بھی بہت زیادہ اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ تھینکس کہوں گی. بہت شکریہ بشا عباس, ماڈل, اور آپ نے جو ہے بڑے آپ کام کر رہی ہیں, اچھے کام کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے اور ہمارے ملک کو اس جو وبا ہے اس سے نکلنے میں آسانی عطا فرمائے. تھینک یو جی, تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا مطلب اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ کار خیر کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم بات کریں گے, اور خاص طور پہ کیونکہ ڈائلسس کے پیشنٹس ہوں یا تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوں یا اور دوسری بیماریاں ہوں, وہ پیشنٹس بہت زیادہ نظر انداز ہو رہے ہیں. لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرونا کے علاوہ کوئی اور بیماری بھی ہے. ہمارے ملک میں ڈائبٹیز بھی ہے, گردوں کا خراب ہونا بھی ہے, دل کی بیماریاں بھی ہیں. لیکن شاید اس وقت میڈیا میں چونکہ ہر طرف کرونا چل رہا ہے یا ہم کیسز دیکھ رہے ہیں, تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ آیا ڈائلسس کے پیشنٹس کتنے آتے ہیں, کس طرح آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں, خاص طور پہ ان کو کرونا سے بچانے کے لیے, اور رحمان فاؤنڈیشن کس طرح یہ کام کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں آج کرونا کے حوالے سے اور دوسری بیماریاں جو ان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر وقار احمد نیاز. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم ڈائلسس کی بات کریں, کسی اور چیز کی بات کریں, آپ سے جاننا چاہوں گا, کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان کی قوت مدافعت زیادہ ہو, اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہو, تو اسے کوئی بیماری حملہ نہیں کر سکتی اس کے اوپر. اور کرونا تو کیا, اس سے بڑی بڑی بیماریاں بھی آ جائیں تو بندہ اپنی امیونٹی سے باہر نکل آتا ہے. عام لوگوں کے لیے جو اب تک اللہ کے فضل و کرم سے کرونا سے بچے ہوئے ہیں یا ایون جو ریکور بھی کر چکے ہیں, تو وہ لوگ اپنی امیونٹی کیسے بڑھائیں, اپنی اس قوت مدافعت کو اسٹرانگ کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بڑی اہم بات ہے, قوت مدافعت جس انسان کی بھی اسٹرانگ ہوگی, امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, تو بے شمار بیماریوں سے بچا رہے گا. یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے, ابھی جو سروے ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, کہ 30% لوگ وہ ہیں جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں, وہ گردے کے پیشنٹ ہیں, کرونا والے جن کو کرونا ہو رہا ہے, وہ زیادہ تر لوگ کڈنی کے پیشنٹ ہیں. سب سے زیادہ امیونٹی کم ہوتی ہے گردے کے مریضوں کی, ڈائلسس کے مریضوں کی. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس وقت کہ جو ڈائلسس کا ایک پیشنٹ ہے, اگر وہ ڈائلسس کروا رہا ہے اور اس کو کرونا ہو گیا ہے, اب وہ پیشنٹ کس جگہ کہاں جائیں, کیونکہ ابھی ان لوگوں کو نہیں لیا جا رہا ہے اس وقت. جو سب سے بڑی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. آپ نے جو رحمان فاؤنڈیشن ہے اس کی کوئی ایک مشین آئسولیٹ کر کے کوئی آپ نے کرونا کے مریضوں کے لیے الگ کی ہے؟ اس کو علیحدہ SOPs ہم بنا کے ایک سیٹ اپ بنانے لگے ہیں پورے پاکستان کے اندر. کل ہم نے پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں یہاں پہ, اور اس کے اندر یہ ہم نے چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جو پہلے بھی ڈائلسس سینٹر ہماری 45 مشینیں کام کر رہی ہیں اس ٹائم, ہمیں 10 مشینیں اور چاہیے. ہر سینٹر پہ ہم 2 مشینیں لگانا چاہ رہے ہیں, 2 مشینیں لگا کے ان کو آئسولیٹ کر کے علیحدہ ایک سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ کدھر جائیں بیچارے ڈائلسس والے. جہاں تک رہی قوت مدافعت کے بعد, وہ لوگ جن کو یہ پریشانی میں ہے اس وقت, بہت سارے لوگ, ان کو ذرا سا مسئلہ آیا ہوا ہے تو وہ لوگ پریشان ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے کچھ چند کی چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں لے آئیں اس وقت, تو بے شمار بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں, ہماری امیونٹی بڑھ سکتی ہے. خاص طور پہ ایک, کیونکہ میں ہربلسٹ بھی ہوں جو یہ کام کر رہا ہوں, تو اس حوالے سے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر ایک قہوہ ہے ادرک کا, دار چینی اور لونگ کا. یہ قہوے کو اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں, یہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح جو شاندے کا قہوہ بھی لیا جا سکتا ہے, سنا مکی کا بھی قہوہ لیا جا سکتا ہے, لیکن وہ اگر نہیں مل رہی تو وہ ہم اس کے پیچھے نہ جائیں. بے شمار قہوے ہیں جن سے لینے سے انسان بہتر ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارا کاجو ہے, ہمارا انجیر ہے, بادام ہے, یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو لیے جا سکتی ہیں اس موقع پہ. اسی طرح ہم ادرک کا جو ہے وہ ڈال کے زیادہ
اس کے اندر دیسی مرغی ہے یا مٹن کا شوربہ ہے اس میں لے سکتے ہیں. اسی طرح پانی کو زیادہ استعمال میں لایا جائے اور اپنی جو خوراک ہے اس میں چند ایک چیزوں کو مائنس کر دیا جائے اس وقت, جس میں چے آ جائے, وہ چے والی چیزوں کو کم کر دیا جائے. اس میں چینی بھی ہے, اس میں چائے بھی ہے, اس کے اندر میدے والی چیزیں ہیں, اس کے اندر چکنائی والی چیزیں ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹھنڈا پانی ہے, ٹھنڈے پانی کو ہم اپنی لائف سے فی الحال کم کریں, کولڈ ڈرنک کو کم کریں. اور قوت مدافعت کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہمارا وائٹل فورس جو ہے نا, قوت مدافعت انسان کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے, اس ٹائم وہی لوگ زیادہ پرابلم میں آ رہے ہیں جو نیگیٹو سوچ رکھ رہے ہیں, جنہوں نے نیگیٹو باتیں کرنی ہے, نیگیٹو اپروچ ہونی ہے, وہ لوگ پریشانی میں آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس وقت پازیٹیو باتیں کرنی ہے, پازیٹیو سوچ رکھنی ہے. SOPs کو ضرور رکھنا اپنی زندگی میں. ماسک جائیں باہر تو ماسک ضرور پہنیں, ہاتھوں کو ضرور صاف کریں, اور دوسرا لوگوں سے ذرا فاصلے پہ رہیں. لیکن ماسک کو گھر آ کے اتار دینا چاہیے کہ ہم گھر میں بھی یا گاڑی میں پہنے, ہماری آکسیجن کم ہو رہی ہے. اس کے جہاں فائدے بھی ہیں, کسی حد تک اس میں کچھ مسائل بھی ہیں جس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اسی طرح جب ماسک لگانے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم ہر وقت لگائے رکھیں, گھر میں بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو گھر میں اب ضرورت نہیں ہے اتنی. آپ باہر ہیں, باہر لگانا چاہیے. اب ایک ماسک کو ہم ادھر ہی رکھتے ہیں, ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں پتہ چلتا الٹا لگ رہا ہے. تو خیر اس کے وہ کچھ مسائل ہیں جس کی طرف بھی ہم نے دیکھنا ہے. لیکن بہرحال ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کورونا سے بچیں, تو پہلی بات تو اس بات کو ماننا چاہیے ہمیں کہ کورونا ہے, یہ وائرس ہے دنیا میں. یہ ایسا ہم کہتے کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم سن رہے تھے نا پہلے, سن کے مسلمان ہوئے ہیں ہم لوگ, تو سن کے ہمیں اتنا یقین آ رہا تھا. اصل میں یقین آتا ہے دو طریقوں سے. اب دیکھ رہے ہیں, ایکسپیرینس کر رہے ہیں, تو پھر دیکھنے سے, یہاں دیکھنے سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. اللہ کا یقین یا تو دیکھنے سے ہوگا یا سننے سے ہوگا. ہم جتنا سنتے ہیں اتنا اللہ کا یقین رکھتے ہیں, اور جتنا کسی چیز کو دیکھتے ہیں اتنا یقین رکھتے ہیں. سن کے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. اب ہمارے اپنی عزیزوں میں ڈیتھیں ہو رہی ہیں, لوگوں کی, مسائیوں کی, رشتہ داروں کی. اب ہم مان رہے ہیں کہ ہاں یار یہ ہے. اب ہم ڈر بھی رہے ہیں, اور بہت زیادہ ڈرنا بھی ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ٹھیک. اگر ہم ڈریں گے تو ہماری امیونٹی کم ہو جائے گی. اچھا, ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سینٹرز پہ جو مریض آتے ہیں, کیا آپ سب کا کورونا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیو ہے؟ اب مست کر دیا ہے. اب ہم, کیونکہ بہت سے ایسے ڈائلسس سینٹرز ہیں جہاں گردوں کے مریض ڈائلسس کرانے بالکل ایسی معمر افراد جن کا کہیں باہر آنا جانا نہیں ہے, وہ گھر میں لاک ڈاؤن میں ہی بیٹھے ہوئے ڈائلسس کرانے گئے, اس کے ایک ہفتے کے بعد ان کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا. تو کیا ڈائلسس کرنے کے دوران یہ کورونا لگ سکتا ہے؟ اگر کورونا کے پیشنٹ کا ڈائلسس ہو جائے ایک مشین پہ, اور اس کے بعد کسی دوسرے صحت مند فرد کا ڈائلسس ہوتا ہے, تو کیا اس کو کورونا لگ جائے گا؟ اس کے بڑے چانسز ہیں بہت زیادہ. اسی لیے یہ مشینیں یا آئسولیٹ علیحدہ سسٹم بنانے لگے ہیں ہم لوگ. یہ اس کو ابھی نہیں لے رہے مریضوں کو. یہ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ کورونا کے بے شمار پیشنٹ اس میں رول رہے ہیں, کراچی میں بھی, لاہور میں, پورے پاکستان. کورونا کے پیشنٹس کا کہیں کوئی ڈائلسس نہیں, کہیں چند ایک ادارے ہیں جو خاموشی سے کر رہے ہیں یا آئسولیٹ کر کے, لیکن چند ایک مشینیں لگی ہوئی ہیں کراچی کے اندر بھی, 2 مشینیں, 4 مشینیں. اب یہ ہم اس میں کرنے لگے ہیں. ہم نے پریس کانفرنس کی, پیشنٹس ایسا بھی کر رہے ہوں گے, چھپا لیتے ہوں گے کہ ان کو کورونا ہے تاکہ ان کا ڈائلسس ہو جائے. ایسے یہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں یہی تو مسئلہ آ رہا ہے کہ جو یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے کہ اگر آپ کو کورونا ہے اور بتا نہیں رہے اور آپ ڈائلسس کروانے چلے گئے اور آپ غلط ٹیسٹ دے رہے ہیں. ابھی ہمارے ادارے میں ہم ٹیسٹ کے بغیر ڈائلسس نہیں کر رہے. آپ کے تقریباً کتنے, آپ کے اداروں میں کتنے ایسے پیشنٹس ہیں جن کا مفت ڈائلسس کیا جاتا ہے؟ کیا تعداد ہے؟ 2000 سے 2400 ڈائلسس ہم ہر ماہ کرتے ہیں, ہر مہینے. اور یہ لاہور میں, فیصل آباد میں. لیکن کتنے لوگ مستفید ہوتے ہوں گے سر؟ 2400 میں تو 4 سیشن بھی ہوتے ہوں گے مہینے میں, 6 سیشن بھی ہوتے ہیں, 8 سیشن ہوتے ہیں. ہم 100 لوگوں کا روزانہ ڈائلسس کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ 100 لوگ ہوتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. 100 لوگ ہوتے ہیں, ان کا ہم کر رہے ہیں. ہم اور کرنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ جو کورونا میں ہیں, وہ جو پھنسے ہوئے بیچارے, اگر ہمارا ایک عزیز کا ڈائلسس ہو رہا ہے اور اس کو کورونا بھی ہو گیا, آپ بلیو کریں سب سے زیادہ پریشان پاکستان میں وہ لوگ ہو رہے ہیں اس وقت. ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ابھی جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ 16,000 روپیہ لیا جا رہا ہے, 12,000, 18,000 لیا جا رہا ہے. ہم فری کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پہلے بھی ڈائلسس فری کر رہے ہیں, پھر بھی انشاءاللہ کورونا والوں کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری اسی لیے پریس کانفرنس کی تھی کہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں, جو بڑے لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں, وہ آئیں. اس ٹائم ضرورت ہے کہ ہم ایک کورونا کے لیے. کتنا خرچ آ جاتا ہے ایک ڈائلسس کے پیشنٹ کے اوپر؟ اگر ہم ڈائلسس پہ خرچے کی بات کریں تو 3,000 روپے کا ایک خرچہ آ رہا ہے ایک مریض کے اوپر. ایک مریض کے اوپر, یعنی ہفتے میں ایک یا ہفتے میں 2 مسٹ ہوتے ہیں, تو تقریباً 6,000 روپے ہفتہ ہو گیا, 24,000 روپے مہینے کا. تو یہ ہمارے پاس جو 100 لوگ ہیں اس میں تقریباً تمام خرچے شامل ہیں اس کے اندر, اور وہ ہیں یعنی اگر کسی کو بھی
اس کے اندر ڈاکٹر کی پے، ڈاکٹر اسٹاف، ٹیکنیشین، بلڈنگ، اس میں 1,000 روپے کی کٹ آتی ہے جو ڈیلیزر کٹ ہوتی ہے، باقی جو اس کے اوپر باقی اخراجات ڈال کے تو یہ 3,000 روپے تقریباً ایک ڈیلسس پہ پڑتا ہے، جو خود کاسٹ آ رہی ہے. لیا جا رہا ہے 6,000 جو پرائیویٹ ہو رہے ہیں، 10,000 اسلام آباد میں 16,000 روپیہ. اچھا اتنے لیے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے مزید بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن ناظرین یہاں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید کرونا سے اتنے لوگ نہ مریں، یا کرونا کی وجہ سے دوسری بیماریوں سے لوگ زیادہ مر جائیں، یا پھر غربت سے، بھوک سے، افلاس سے لوگ مر جائیں. اس وجہ سے بہتر یہ ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن کو ہٹا دینا چاہیے. اب ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ نیوزی لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں 1502 کیسز کے اوپر اس بیماری کو ایریڈیکیٹ کر دیا گیا. یعنی پہلا کیس جب وہاں آیا اور اس کے بعد سے لے کے 1502 کیس وہاں پہ آئے ہیں، اور 2 روز قبل جو ہے اس نیوزی لینڈ ملک کا جو آخری پیشنٹ تھا وہ بھی صحتیاب ہو کے گھر چلا گیا ہے. آخر وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ یا وہاں کی جو خاتون وزیر اعظم ہیں انہوں نے روزانہ تقریریں بھی کیں، انہوں نے یعنی مختلف لوگوں کو موٹیویٹ کیا، سخت لاک ڈاؤن کیا، پی پی ایز پہنچائے لوگوں، ڈاکٹرز تک، راشن پہنچایا لوگوں تک. اب کیا یہ جو کرونا کا پیریڈ رہا ہے، کیا اس میں ہماری وفاقی حکومت اپوزیشن کی جانب تیر برساتی رہی ہے؟ کیا حکومت کا یہ کام نہیں تھا کہ 14 یا 15 دن کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا، چاہے کرفیو لگا دیا جاتا، لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچا دیا جاتا، لیکن کم از کم ان کو بیماری سے بچا لیا جاتا؟ ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ آفتاب صدیقی جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں. آفتاب بھائی کیا کہتے ہیں سر، کیا یہ جو کیونکہ آج کل بڑی ویڈیو کلپس بھی چل رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جنہوں نے پہلے کہا کہ کرونا ایک فلو ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، چند لوگوں کو ہوگا فلو کی طرح، وہ ہوگی، بہت کم مورٹیلٹی ریٹ ہے اور اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، لاک ڈاؤن کھولنا ضروری ہے. بعد میں سر اب 2 روز قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ لوگ کرونا کو شاید معمولی فلو سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سیریس نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کو سیریس ہونا پڑے گا. کیا کہتے ہیں سر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے نیوزی لینڈ کے مقابلے میں، چائنا کے مقابلے میں، اور پڑھی لکھی جو قوم ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. نیوزی لینڈ کی پاپولیشن دیکھیں، نیوزی لینڈ دنیا کا ایماندار ترین کنٹریز میں سے آتا ہے، نمبر 1 کافی عرصے سے. ان کا ڈسپلن دیکھیں بہت مختلف ہے، وہاں ہیلتھ سروسز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. ہم اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیتے اور سخت کر دیتے اور کرفیو لگا دیتے ہیں، یہ دیکھیں بہت پرانا سوال ہو گیا ہے. اب اس سے آگے نکلنا پڑے گا آپ لوگوں کو بھی. آپ پاکستان کی جو حالات ہیں، موجودی حالات ہیں، پاکستان میں غربت دیکھیے، پاکستان میں کچی آبادیاں دیکھیں، پاکستان میں ماسوائے چند کالونیز کے اچھی کراچی دیکھیں، ڈیفینس اگر لاہور دیکھیں، تو باقی جگہوں پہ آپ جو بھی مرضی کر لیں، آپ کرفیو لگا دیں، کچھ کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں 4 فٹ کی 6 فٹ کی گلیوں میں ایک کمرے میں 6 8 لوگ رہ رہے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ اس کی قوم، کون چاہتا ہے اس کی قوم مارے، یا کون چاہتا ہے کہ اس کی قوم کو نقصان پہنچے؟ ہمیں مختلف قسم کی پرابلمس ہیں، ہمارے یہاں غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، ہمارے یہاں بے جہالت بھی ہے، ہمارے یہاں جو ہے نا لوگوں میں ڈسپلن بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو کورونا کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اب آپ لوگ بھی جو ہے نا ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں فلو کا. پرائم منسٹر نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی، بتایا تھا عام زبان میں لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ پاورٹی ریٹ بھی آپ کو معلوم ہے، ایجوکیشن فیس بھی آپ کو معلوم ہے. اس لفظ کو نہ پکڑیں، اس کی تھاٹ پروسیس کو پکڑیں، اور وہی ثابت ہو آج دنیا میں، تمام دنیا میں لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے. کیونکہ یا تو اپوزیشن یہ بتا دے، دیکھیں اس وقت پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے اپوزیشن بھی، اپوزیشن کو نے کیا رائے عمل دیا ہے، کیا پالیسی دی ہے، اسمبلی میں آتے ہیں سوائے کرٹیسزم کا کچھ نہیں ہے. یا تو آپ لوگ یا اپوزیشن یہ بتا دے کہ بھائی 4 ہفتے 6 ہفتے لاک ڈاؤن کریں گے، اس کے بعد یہ صحیح ہو جائے گا. لاک ڈاؤن سے اموات کی کمی ہو سکتی ہے، مگر یہ بیماری، یہ پینڈیمک جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا. اچھا آفتاب بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیے گا سر، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی سر لاک ڈاؤن کا کھولنا یا لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کاروبار کی اجازت دینا، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا. سر میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ ایک طرف یہ بھی تاثر لیا جا رہا تھا کہ شاید چونکہ
سندھ حکومت سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے, سندھ حکومت سوشل ڈسٹینسنگ چاہتی ہے, وفاقی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کراچی سے جو ایکسچیکر ہے, کراچی بہت بڑا ایک سرمایہ جو ہے, یعنی بہت ہیوج مقدار میں ٹیکسز کی مد میں وفاقی حکومت کو جاتا ہے, اس کے چلنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ ٹیکس نہ دیا جائے گا تو وفاقی حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. سر کیا یہ بات درست ہے کہ کیا ٹیکس کے تھوڑا سا اماؤنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا سندھ حکومت کی تھوڑی سی اپوزیشن کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کھولا گیا یا کاروبار کی اجازت دی گئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کوئی اپوزیشن سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پری پلان کراچی کو پیرالائز کیا, اور کراچی کو پیرالائز کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو آپ نے کاٹ دیا, شہر کو کاٹ دیا, اور پاکستان کی اکانومی کراچی کے بیس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. یہ تو بالکل اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور جہاں تک تعلق ہے لاک ڈاؤن کو سافٹ کرنے کا, آپ دیکھیں, آپ پچھلے آپ مجھے تقریباً 2 ہفتے سے بتائیے, عید سے 1 ہفتہ پہلے سے کوئی راشن کے ایشوز آ رہے ہیں, کوئی غربت کے ایشوز آ رہے ہیں, کہیں کوئی لوٹ مار ہو رہی ہے. آپ راشن کے حوالے سے کہیں اب کیونکہ لوگوں کو روزگار مل گیا, تاجروں کو دکانیں کھل گئی ہیں, انڈسٹری کھل گئی ہے, تو لوگوں نے کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے. اب جو ہے نا آپ کے پاس وہ کمپلین نہیں ہوگی جو رمضان کے تیسرے عشرے سے پہلے تھی کہ لوگ غربت کی وجہ سے پریشان تھے, روزگار نہیں تھا, ٹھیلے والا کام آ نہیں سکتا تھا, رکشہ والا اپنی دیہاڑی نہیں کما سکتا تھا. اب یہ ایشو تو ہو گئے. ہمیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے سب کے لیے وہ یہ جو پہلے دن سے سب لوگ بات کرتے آ رہے ہیں, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے ہم سب لوگ ہو, میڈیا ہو, احتیاط احتیاط اور احتیاط. جب تک احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی, اس پاکستان سے کورونا ختم نہیں ہو سکتا, دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا. وہ کنٹریز انہوں نے احتیاط کی, مگر ابھی بھی آپ دیکھیں امریکہ میں 1,13,000 لوگ مر چکے ہیں, اور انہوں نے آج سبوے بھی کھول دی, ٹرینیں بھی کھول دی, بزنس کھل گیا وہاں پہ بھی, اور جبکہ وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ آج 1,000 لوگ مر رہے ہیں. برازیل کی ایگزامپل دیکھ لیجئے تو 35,000 وہاں پہ اموات ہو چکی ہیں. آفتاب صاحب ایک بہت اہم بات ہے سر, میری کچھ اپنے کچھ اپنے دوستوں سے بات ہوئی جو امریکہ میں, انگلینڈ میں ہے سر, وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیں میں صاف بات میں کوئی خوف نہیں پھیلانا چاہ رہا, لیکن خدشہ یہ ہے کہ آنے والے 15 دن, 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے دوران جو ہے نا پاکستان میں بڑی اموات ہوں گی سر, کرونا کی وجہ سے. جس تیزی سے یہ پھیلا ہے, اس وقت جتنے کیسز کرونا کے موجود ہیں, اور اس کے بعد اس میں جو ملٹیپلیکیشن ہوگی, تو بہت ورسٹ ٹائم صحت کے حوالے سے پاکستان کو شاید دیکھنا پڑے. آپ کی بات کسی حد تک بہت بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. آپ ہماری پاپولیشن دیکھیے, اور پاپولیشن کے حوالے سے, اور پھر جو ہمارے یہاں جو سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. آپ چھوٹی کچی آبادیوں میں جائیے, یہ لاک ڈاؤن اور یہ جو کورونا سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اچھے ان محلوں میں, ان کالونیز میں ہیں جہاں ویل آف لوگ ہیں, جہاں بزنس مین رہتا ہے, جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ طبقہ ہمارا جو غریب طبقہ ہے, وہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں چلے جائیں, بلدیہ چلے جائیں, آپ کے ماڑی چلے جائیں, مچھر کالون چلے جائیں, لائن زیرے چلے جائیں, وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیں, اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. پرائم منسٹر بھی اس کو بار بار کہہ رہے ہیں, تمام لوگ کہہ رہے ہیں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے, حالانکہ ہمیں ان کی نیت سے بے انتہا شک ہے. اس کے باوجود بھی میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں. ہم سب سے مل کے, سارا میڈیا جو صبح سے شام تک میڈیا یہی کام کر رہا ہے لوگوں کا نا, مگر لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ابھی پیک کا, جیسے کل بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ابھی یہ تو پیک آنا ہے, اس کا پیک پاکستان میں نہیں آیا ہے. جی ہم نے آفتاب صاحب یہ کہا گیا ہے کہ جولائی کے وسط تک یا آخر تک پیک آئے گا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اب پانی جو ہے نا سر سے اونچا ہو گیا ہے, اب ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھا لینا, ہاسپٹل میں پی پی ایز پرووائڈ کر دینا, سر اب یہ ناکافی ہے. جتنے پیشنٹس اب موجود ہیں, ہمیں گھروں پہ علاج کرنا ہوگا سر, ٹیمیں بنانی ہوں گی, گھروں پہ فری سیمپلنگ کرنی ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سر اب ہسپتالوں سے بات نکل گئی, اس وقت جتنے پیشنٹس ہسپتالوں میں ہیں, جب تک وہ صحت یاب ہو کے ہسپتالوں سے نکلیں گے اس وقت تک کئی ہزار مریض جو ہے وہ کرونا میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. سر کوئی ایسی اسٹریٹجی وفاقی حکومت کی جانب سے؟ سر پرائیویٹ ہاسپٹلز معذرت کے ساتھ لوٹ رہے ہیں سر. کرونا کے پیشنٹ سے 15 لاکھ روپے کراچی کے ایک پوش علاقے کا ہاسپٹل ہے, وہاں رکھوا لیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے چاہے پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ جائے یا نہ جائے. لے لینا, آپ کیوں
कतरा रहा है नाम लेते हुए। सर आप नाम ले सकते हैं? साउथ सिटी मैं ले सकता हूँ, साउथ सिटी हॉस्पिटल 10 लाख रुपए लेके एडमिशन देता है सर। 10 लाख बगैर वेंटिलेटर वाले पेशेंट का, वेंटिलेटर वाले पेशेंट के 15 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आगा खान भी ले रहा है, साउथ सिटी भी ले रहा है, दूसरे हॉस्पिटल भी ले रहे हैं। और ये हमारी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए और इनको क्रैक डाउन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी समझे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनका बिजनेस खत्म हो चुका है। रेगुलर लोग सर्जरीज नहीं हो रही है, लोग दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ओपीडीज बंद पड़ी हैं, वो हॉस्पिटल भी लॉसेज में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि आइसोलेशन सेंटर तो उन्होंने सिविक सेंटर में अलग कर दिया, क्वारंटीन सेंटर अलग नहीं किया। लोगों को ये तरबियत, ये अवेयरनेस देनी होगी कि अगर अल्लाह न करे किसी को पॉजिटिव आता है तो आप अपना पहले तो अपने आप को क्वारंटीन करें अपने घर में, और अगर घर में नहीं कर सकते हैं आप, अगर एक घर में जो छोटा घर है तो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको कर दें। तो जो अभी जो मुझे परेशानी नजर आ रही है, मुझे जो परेशानी हो रही है वो ये हम देख रहे हैं, जो हेल्थ सर्विसेज पहले ही बहुत नाकाफी थी और पिछले 12 साल में सिंध गवर्नमेंट ने कुछ इस पर काम नहीं किया, अभी भी उसको सीरियसली उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है जो वजीर हैं इसकी सेहत की, वो उनका तो आप अप्रोच देख लें, उनका एटीट्यूड देख लें। और जहाँ तक ताल्लुक है पीपीईज का, अब ये पुरानी चीज हो गई है, पीपीईज इससे बाहर निकलना होगा सर, बिल्कुल। हाँ, और इतनी महंगी भी नहीं है, अब हॉस्पिटल्स को भी खरीदना होगा, ठीक है सर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी खरीदना होगा। अब पीपीईज इतनी महंगी नहीं रही है, हमें इससे आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। डॉक्टर साहब, अब चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी इख्तिताम के करीब है, मैसेज क्या देना चाहेंगे आम लोगों को? किस तरीके से लोगों का ख़ास तौर पे गुर्दे के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, आपको लोग किस तरह कांटेक्ट करके अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकते हैं ताकि मज़ीद लोगों का मुफ्त इलाज किया जा सके? सबसे पहले तो जैसे हम चाह रहे हैं कि हर सेंटर पे हम 3 मशीनें, 2 से 3 मशीनें अलग लगाना चाह रहे हैं इन मरीज़ों के लिए। हर सेंटर पे, हमारे 5 सेंटर इस वक्त, तो हमें तकरीबन 15 मशीनों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं ये काम किया जाए और इंशाल्लाह ये करेंगे। नंबर 2, अभी जो इस वक्त हालात हैं डॉक्टर साहब, ये एक अल्लाह की तरफ से हम पे आजमाइश आई है, पकड़ नहीं है, आजमाइश है। लोगों पे पकड़ होगी और मुल्कों वालों पे, मुसलमानों पे आजमाइश है। अल्लाह ताला हमारी आजमाइश ख़त्म करे। अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी है, लो लगानी है, अल्लाह से दोस्ती करनी है कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, आजमाइश के काबिल नहीं है। जब हम ये कहते हैं नहीं ये किसी ने कर दिया, ये बिल गेट ने कर दिया, चाइना ने कर दिया, इसराइल ने कर दिया, हमें इसलाह नहीं होगी। हमारी इसलाह तभी होगी जब हम ये समझें कि अल्लाह की तरफ से हमें आजमाइश आई है, परेशानी आई है हमारे अपने अमालों की वजह से, और हमने अपने अमाल दुरुस्त करने हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करना है। और जो भी मामले हैं ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, कुफ्ते मुदाफ़त को बढ़ाना है, विटामिन ए लेना है, विटामिन सी लेने हैं, विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेनी है, खुराक अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज करें घरों के अंदर। इस वक्त सुबह उठें, वार्म अप की वर्जिशें करें, एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा खुराकें हैवी ना लें, चिकनाई वाली मुर्गन ग़िज़ाएँ उनको कम करें, सब्जियों पे आएँ, फलों पे आएँ और अल्लाह की तरफ दोस्ती करें। मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि कोरोना तो बस एक बहाना है, हकीकत में तो अल्लाह ने बंदों को अपने करीब बुलाना है। करीब बुलाना है सर, करीब बुलाना है, पास नहीं, करीब पास नहीं, करीब बुलाना है। वही लोग जो अच्छे हैं, जो अल्लाह के करीब जाएंगे, वो उनकी बचत हो जाएगी। अल्लाह हम सबसे इस वक्त सब है, बेहतरीन मौका है। ऐसे लोग जो नमाजों से दूर हैं, खुदा न खास्ता कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा जाए, अपने बच्चों की सलाह की जाए। नानी नानियों का दौर आ गया है। पहले ज़माने में दादी दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, वो दौर ख़त्म हो गया था, मोबाइल ने छीन लिया था, अभी भी छीना हुआ है। ये मौका है कि हमें अपने बच्चों को और लोगों को बताना है, तरबियत करनी। जहाँ डायलिसिस की बात है, हमारी तरफ से एक ऑफर आई है, कल हमने की है कि जहाँ कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी अपने फ्री टेस्ट कराना चाहे गुर्दों के, RFT टेस्ट वो हमने फ्री कर दिए हैं सारे सेंटरों पे, जहाँ से मर्जी करवाएं। हमारे लाहौर में, कराची में फ्री हो जाएगा, वो सब फ्री हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, आप चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन के। फ्री डायलिसिस प्रोवाइड की जाती है, 2400 डायलिसिस तकरीबन की जाती है। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। उम्मीद करते हैं शायद लोगों को कुछ अवेयरनेस आ जाए, शायद लोग इस तरह सरेआम बाज़ारों में घूमना छोड़ दें, सोशल डिस्टेंसिंग करनी शुरू हो जाए, तो हम भी न्यूजीलैंड की तरह ये खबर शायद चला सकें कि हमारा आखिरी मरीज़ जो है ना वो भी सेहतयाब होकर घर चला गया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।